आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता रहा आप लोगों ने लाइव सुना, उसको दोहराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सबसे अजीब वाक़या हुआ, जो किसी अदालत में आज तक हमने नहीं देखा कि कोई जज जो है वो अपनी समाअत के दौरान जो है वो रो पड़ा हो, सेंटिमेंटल हो गया हो। कहते तो ये हैं आज तक जो जजेस की हिस्ट्री है या जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें कहा जाता है कि अगर कोई जज जो है वो इमोशनल अटैच फील करना शुरू करे तो वो उस बेंच से उठ जाता है, क्योंकि वो इंसाफ नहीं कर पाता। कहते हैं कोई थक जाए, फटीक फील करे तो वो भी इंसाफ नहीं कर पाता, उसको भी बेंच से उठ जाना चाहिए। और कहते हैं कि वो आदमी, ख़ास तौर पे वो आदमी जो किसी न किसी तरीके से मेंटली अफेक्ट हो रहा हो उस केस की समाअत के दौरान, कोई जज, तो वो जज फिर अपनी हवास के मुताबिक, कानून के मुताबिक फ़ैसला करने से कासर होता है, लिहाजा उसको उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन इन सारी रवायात को एक साइड पे रख के बंदयाल साहब ने आज जो अपने दिल के फफोले जो थे उनको शेयर किया अपनी कोर्ट में, और जज्बाती हो गए, उनकी आवाज़ में थोड़ा सा लर्ज़श भी आई, इमोशनल हुए, फिर उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। अगरचे उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं और वो क्यों जज्बाती हुए हैं, और पिछले 2 साल से वो क्या मुसीबतें, क्या अज़ाब बर्दाश्त कर रहे हैं बकौल उनके, जिसके ऊपर सब लोगों ने एतराज़ किया कि जनाब जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था आप उस वक्त क्यों नहीं बोले, आप आज क्यों बोल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो एडवोकेट कादर हैं उन्होंने ख़ास तौर पे उठ के कहा कि जनाब इन आंसुओं का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन खैर जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने जैसे कहा कि वो किसी को मैसेज देने के लिए किसी जज को साथ बैठाते हैं, आज भी पता नहीं उन्होंने किसी को मैसेज दिया कि शायद उन्होंने ये कहा कि मेरे एनफ इज़ एनफ, मैं जितना मैं दब सकता था मैं दब गया हूँ, मैंने आपके लिए ये किया, इतना सर्व किया आपके लिए, लेकिन आप लोगों ने मुझे क्या सिला दिया। खैर जस्टिस अताब बंदयाल साहब क्यों रोए, आज का मेरा टॉपिक ये है, और इसकी क्या वजूहात हैं कि उनको आज की इस कोर्ट में, आज की इस समाअत में रोना पड़ गया। तो एक सीधी सी बात है कि जिस केस को सुनने के लिए उन्होंने 9 रुकनी बेंच बनाया था, वो 9 रुकनी बेंच पहले 7 रुकनी बना, फिर वो 5 रुकनी बना, फिर वो उसके बाद अब 3 रुकनी बन चुका है, यानी वो 3 दफ़ा इस बेंच की तश्कील नौ कर चुके हैं। और उनके साथी जजेस जो हैं वो एक एक करके उनसे अलग हो गए। वो अपनी तरफ से कहते थे कि ये वो मुकदमा है जिसको मैं आइन जो है उसने मेरे सुप्रीम कोर्ट पे दस्तक दी है, इसलिए मैं ये मुकदमा सुनना चाहता हूँ। तो उनके नज़दीक जो इतना बड़ा मुकदमा था वो सुकड़ता हुआ उनका बेंच जो है 9 से 3 पे आ गया है। तो क्या ये 3 रुकनी बेंच इतना बड़ा फ़ैसला कर सकेगा कि जो आज का जो कौमी सतह पे जो हिजान है उसको आंसर कर सके ये फ़ैसला? ये एक अलग सवाल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो रोए क्यों, उसकी एक एक वजह देखते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह तो मेरा ख़्याल है कि जो कौमी असम्बली में लेजिस्लेशन हुई एक दिन पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी आमरीत को ख़त्म करने के लिए जो एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक थोड़ी सी डेमोक्रेसी लाने के लिए, यानी जो सीनियर 3 जज होंगे उनके साथ मिलके चीफ़ जस्टिस साहब मशावरत के साथ ही सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, अब अकेले एक्शन नहीं ले सकते। इसी तरह बेंचेस की तश्कील का मामला है तो चीफ़ जस्टिस साहब कुल्ली इख्तियारात उनके पास नहीं है, बल्कि जो 3 रुकनी कमेटी होगी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की, वो मिल के फ़ैसला करेगी। और इसी तरह जो केसों की अलाटमेंट है उसके बारे में भी, तो लिहाजा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के पास लामुतनाही इख्तियारात थे, जिसने
ایک آمریت کو جنم دیا، اور جس طرح سے کورٹ اب اتنا ڈیوائیڈڈ ہو گیا ہے کہ بندیال صاحب کے ساتھ 4 یا 5 جج ہیں اور دوسری طرف 15 جج کھڑے ہیں۔ تو چیف جسٹس جب منورٹی بن جائے اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک میجورٹی آف ججز کو نظر انداز کر دیں، تو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ لیجسلیشن ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ ان کی اختیارات کے اوپر قدغن لگی ہے، اور ان کے جو پاورز ہیں ان کے اوپر کٹ لگا اس لیجسلیشن سے، تو ان کو جھٹکا لگا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ آنسو اس وجہ سے ہوں۔ اچھا، پھر دوسری وجہ ایک اور بھی امیڈیٹ ہے کہ جسٹس فائز نے جو 3 رکنی بینچ تھا، جو ایک حافظ قرآن کے 20 نمبر بڑھانے پہ فیصلہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اس بینچ میں قاضی فائز نے ایک ڈیسیژن دیا۔ 3 رکنی بینچ تھا جس میں 2 ججز کا اکثریتی فیصلہ یہ تھا کہ چیف جسٹس جب تک سپریم کورٹ کے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بن جاتے، یہ جو جتنے سو موٹو لیے ہیں وہ ہیلڈ ان ابینس ہو جائیں گے۔ جب نئے قوانین بنیں گے اس کے بعد ان کے اوپر غور ہوگا، اور اسی طرح ان کے اوپر نئے فیصلے بھی نہیں ہو سکتے۔ یعنی انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے یہ جو بینچ تھا اس کے اوپر ایک قدغن بھی لگا دی تھی، جس کا جواب انہوں نے سرکولر جاری کر کے دیا کہ وہ بینچ جو تھا وہ اس مقصد کے لیے بنا ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ فیصلہ لاگو نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے اوپر۔ اس وجہ سے بھی وہ رو سکتے ہیں کیونکہ ان کی سپریم کورٹ کے اسی پریمسز میں ان کے خلاف ایک جوڈیشل آرڈر آ گیا۔ اچھا، ایک تیسری وجہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب عطر من اللہ صاحب نے اور ان کے 2 کولیگز جج نے یا آفریدی نے جب ایک نوٹ لکھ دیا تھا، فیصلہ دے دیا تھا کہ اس کے اوپر سو موٹو ایکشن نہیں لیا جا سکتا، تو اس کے بعد انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا اپنا۔ اب وہ 5 رکنی بینچ کے 2 ارکان جو تھے وہ عطر من اللہ صاحب اور جسٹس منصور صاحب، ان لوگوں نے بھی فیصلہ دے دیا کہ جناب اس 100 موٹو کے اوپر آپ کیس نہیں سن سکتے، لہٰذا 4-3 کے حساب سے یہ کیس جو ہے وہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ انہوں نے 3-2 کا فیصلہ دیا تھا، تو اس کے اوپر بھی ان کے فیصلے کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ گورنمنٹ اس کو 4 اور 3 کا فیصلہ کہہ رہی تھی، اور یہ 3 اور 2 کا فیصلہ کہہ رہے تھے۔ اچھا، اب آگے آئیں تو جب انہوں نے آخری جو 5 رکنی بینچ تھا ان کا، اس میں سے جسٹس امین الدین پہلے لکھ کر گئے کہ میں عطر من اللہ صاحب کے اور جسٹس منصور کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ 5 رکنی بینچ کام کرے گا۔ پھر اس کے بعد جمال مندوخیل صاحب نے بھی آج معذرت کر لی، تو اس وجہ سے بھی وہ رو سکتے ہیں کہ وہ بینچ جو 9 رکنی شروع ہوا تھا وہ سکھڑتے اب کہاں پہ آ گیا ہے۔ اچھا جی، اب اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہ 2 بڑے معزز جج ہیں۔ عطر من اللہ صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، اور سید منصور شاہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں۔ دونوں نے اس زیر سماعت مقدمے کے بارے میں جو سٹرونگ اوپینین دیا ہوا ہے، وہ ایک بہت بڑی ان کے فیصلہ، جو بھی فیصلہ یہ کہتے ہیں کہ پیر کو ہم کریں گے، اس کے اوپر بہت بڑی قدغن لگا دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مظاہر نقوی صاحب، ان کی لگتا ہے دکھتی رگ ہیں۔ آج مظاہر نقوی صاحب کا ذکر انہوں نے بڑا جذباتی انداز میں کیا کہ ان کے اوپر یہ مقدمے بنا دیے گئے، ان کے بیٹوں کے اوپر ٹرائل شروع کر دیا گیا، ان کا کوئی تعلق دار ہے اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کے اوپر کیسز بنائے جا رہے تھے، لہٰذا میں نے مظاہر نقوی کو اپنے بینچ میں اس لیے بٹھایا تھا کہ میں کسی کو میسیج دے سکوں۔ اب یہ کس کو میسیج دینا ہے؟ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو میسیج دینا تھا، حکومت کو میسیج دینا تھا، کس کو میسیج دینا تھا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ اچھا، پھر
ایک اور ریزن بھی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہرٹ ہوئے اور رو سکتے ہیں، اور وہ ہے کہ ان کی آڈیو لیکس ہیں 3 جسٹس عمر عطیاب بندیال صاحب کی۔ ایک آڈیو لیک ہے ان کی، عمران خان صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ لیگلی اس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، آپ کا رویہ عدالتوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ان کو ایک کونسل کے طور پر ان کی کونسلنگ کر رہے ہیں۔ ایک ان کی آڈیو لیک ہے جس میں یہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو میں پلان یہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ اور تیسری ایک ساتھی جج کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس میں بھی پی ٹی آئی کے حق میں فیصلوں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ 3 جو آڈیو ان تک پہنچی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے ان آڈیوز کی پرواہ کیے بغیر اپنی پروسیڈنگ جاری رکھی۔ تو آج روتے ہوئے، جذباتی ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے آڈیو لیکس کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ کیا جا رہا ہے اور وہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ان کی دکھتی رگ اور بھی ہے جس کی وجہ سے یہ بہت پریشان ہے۔ آج بار بار سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بھی اور دوسرے وکلاء نے بھی اور پولیٹیکل پارٹیوں نے بھی کہا کہ آپ فل کورٹ بنائیں۔ اور یہ فل کورٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ یہ ایک ان کی دکھتی رگ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب فل کورٹ بنے گا تو ایک طرف 12-15 جج ان کے خلاف ہوں گے اور یہ اقلیت میں ہوں گے 4-5 ججز کے ساتھ، تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے قوم کے سامنے۔ یہ بھی ان کی ایک دکھتی رگ ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ رو سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ہر طرح کی سہولت کاری کی۔ عمران خان کے زمانے میں لوگوں کے اوپر کیسی کیسی پابندیاں نہیں لگیں، لوگوں کو غائب کیا گیا، صحافیوں کو نوکریوں سے فارغ کیا گیا، رانا ثناءاللہ جیسے کئی جعلی مقدمے بنائے گئے، سید خورشید شاہ کو تقریباً 2 سال تک ضمانت نہیں مل سکی، آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ عمران خان کی گورنمنٹ میں کیا گیا وہ سب کے سامنے۔ اس وقت کوئی عدالت اس طرح سے فوری ریلیف نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی بندیال صاحب جو تھے وہ ان کے اندر کوئی اس وقت انصاف اور ضمیر اور آئین کی بات جاگی تھی۔ لہٰذا وہ جو اتنا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سرو کیا تھا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ جب ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے کہ آپ عمران نیازی کو اتنی فیور نہ دیں، تو اس پہ بھی تلملا سکتے ہیں اور رو سکتے ہیں اور جذباتی ہو سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان کا شکوہ حکومت سے کم تھا اور اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تھا آج کی گفتگو میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کو جب ان کی آنکھوں میں میرا خیال ہے کہ آنسو نہیں آنے چاہیے تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے 4-5-6 سالوں سے جب یہ جج تھے سپریم کورٹ کے بنے اور پھر چیف جسٹس بننے تک، ان 6-7 سالوں میں مسنگ پرسنز کے لواحقین جو ہیں وہ اسی سپریم کورٹ کی جو راہداریاں تھیں ان میں روتے، بلکتے، چیختے اور کرلاتے ہوئے دیکھے گئے، لیکن ان کے ماتھے پہ شکن نہیں آیا، یہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکے، کسی کو ریسکیو نہیں کر سکے۔ شاید وہ گلٹ بھی ان کے سامنے ہو اور اس کی وجہ سے بھی ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا ہو، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ جو ہر بینچ میں رائٹ سائڈ پہ جیسے منکر نکیر بیٹھتے ہیں، ایک طرف جسٹس اعجاز الحسن اور دوسری طرف جسٹس منیب اختر، ان کو بٹھا کے یہ فیصلے کرتے تھے، تو یہ اس کا ڈراپ سین ہے یہ والی سماعت، کیونکہ ہر کوئی اب انگلیاں اٹھا رہا ہے اس ٹرائکا پر جو سپریم کورٹ کے اندر کام کر رہی تھی، اور جس طرح سے ان کے ساتھی ججز اور یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں، اس وجہ سے بھی رو سکتے ہیں وہ۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو واپس لانے کا جو ایجنڈا تھا، جو انہوں نے عمران خان سے گفتگو کی، جو ثاقب نثار سے گفتگو کی، جو اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مل کے گفتگو کی، جو جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب کا جو مائنڈ ہے وہ جس طرح سے ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں کر رہے ہیں، ان سب لوگوں نے مل کے جو پی ٹی آئی کو واپس لے کر آنے کا ایجنڈا تھا
کہ خاص اسٹیبلشمنٹ بھی رکاوٹ بنے تو ہم اس کو اس رکاوٹ کو عبور کر جائیں گے اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے عمران خان کو دوبارہ حکومت میں لے کر آئیں گے، جیسے پنجاب گورنمنٹ نون لیگ سے چھین کے باقاعدہ جوڈیشری نے ان کو دی تھی، اور وہ آئین ایک فیصلہ کیا تھا جس میں کہا جا رہا ہے کہ آئین کو دوبارہ لکھا گیا تھا، جس میں جو ڈیفیکشن کرنے والا رکن ہے اس کو اس کی رکنیت ختم کرنے کی بجائے اس کا ووٹ ہی نہ گنا جائے، یہ فیصلہ فرمایا گیا تھا جناب سپریم کورٹ کی طرف سے۔ تو بہرحال اس وجہ سے کہ وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا، اتنی کوششیں کی اور آج 9 رکنی بینچ سکڑ کے 3 رکنی بن گیا، اور وہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کر پائے اور بڑے وہ بد دل ہو گئے ہیں اور مایوس ہو گئے، اس لیے بھی رو سکتے ہیں وہ۔ اچھا، اسی